बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, फजलुर रहमान क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कौम के लिए खुशखबरी देने के लिए तैयार हैं? और जो मुलाकात हुई है तहरीक इंसाफ के वफ़द की फजलुर रहमान से, इसमें क्या अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और क्या ब्रेक थ्रू हो चुका है? फजलुर रहमान के कैंप से किस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, इसका एक मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। और व्यूअर्स, इसके साथ ही बिलावल ने फजलुर रहमान और फिर पाकिस्तान के अंदर आइनी पैकेज लाने के हवाले से एक सियासत का नक्शा खींचा। इस सियासत के नक्शे के अंदर पाकिस्तान की सियासी जमातें कहाँ स्टैंड करती हैं और सियासी जमातों में इस्टेब्लिशमेंट का कितना रोल है, ये बिलावल हमें बता रहे हैं। इसकी भी मुकम्मल तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, फिर अपना तज्ज़िया भी आपके सामने रखूँगा। और फिर व्यूअर्स, इंतज़ार पंजोता, उन्हें अगवा किया गया, ये अब रस्म पाकिस्तान के अंदर मुसलसल जारी रहेगी। और इस फस्तायत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में वकला क्यों नहीं बोल रहे, इसकी भी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात हुई है फजलुर रहमान से, और इस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और हामिद खान और रऊफ़ हसन शामिल थे। ये तमाम जो 4 नाम हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। रऊफ़ हसन तर्जुमान रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब वो थिंक टैंक के सरबराह हैं। इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा जो एक वकील के तौर पर उन्होंने नून लीग के केसेस भी बहुत सारे ऐसे हैं जो लड़े, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका जो टिल्ट था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब की तरफ हो गया। और अब वो काजी साहब को रोज़ाना आईना भी दिखाते हैं और तनकीद भी कर रहे हैं। और इससे पहले काजी की अदालत में पेश होकर उन्होंने बहुत सारे मुकदमे भी खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लड़े। और हामिद खान साहब तो खैर तनकीद अब कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो काजी साहब के वकील की हैसियत से भी उनके सामने पेश होते रहे हैं, उनके केसेस में पेश होते रहे हैं। लेकिन अब वो भी काजी साहब के सामने ज़बरदस्त किस्म की तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। और पाकिस्तान की अदलिया को जितना काजी साहब ने नुकसान पहुँचाया, आपने अगर जानना है तो हामिद खान आपको मुसलसल इससे आगाह कर रहे हैं कि कितना बड़ा सेट बैक हुआ पाकिस्तान की अदलिया को जब से काजी साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। अब फजलुर रहमान साहब की कैंप में कामरान मुर्तज़ा थे, हाफिज़ हमदुल्ला हैं, फिर फजलुर रहमान साहब ख़ुद भी थे। और इस मुलाकात के अंदर जो अमूर तय पाए मैं आपके सामने वन बाय वन रख देता हूँ, और फिर जो गुफ्तगू जिससे हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ और फजलुर रहमान क्या एक पेज पर होंगे और कौम के लिए क्या इस मुलाकात के अंदर खुशखबरी है। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने JUI-FA के आइनी तरमीम के मुसद्दे के नकात देखने के बाद फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUI में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आइनी तरमीम का मुसद्दा जो है बहुत जल्द शेयर करेंगे। तीसरी चीज़, मुलाकात में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि JUI-FA के आइनी तरमीम के मुसद्दे में PTI की तजावीज़ शामिल करने के बाद हुकूमत को मुतहदा अपोजिशन का तरमीमी ड्राफ्ट दिया जाएगा। एक बात आपने याद रखनी है कि कामरान मुर्तज़ा और सलमान अकरम राजा एक पेज के ऊपर हैं, ठीक हो गया। और फिर बिलावल मुसलसल ये कह रहे हैं कि फजलुर रहमान के मुसद्दे का हमें इंतज़ार है, और इस ड्राफ्ट के अंदर अब से फजलुर रहमान की शराइत नहीं होंगी, बल्कि एक कंसेंसस फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और इस मुसद्दे को पाकिस्तान की हुकूमत और बिलावल के सामने रखा जाएगा और फिर ये पार्लिमान के अंदर जाएगा। अब वापसी पर क्या गुफ्तगू हुई, सलमान अकरम राजा साहब क्या कहते हैं कि मौलाना ने अपने मौक़िफ़ पर खड़े होकर पाकिस्तान की आवाम के साथ इजहार यकजहती किया है। जो तबाही होने जा रही थी वो अब नहीं होगी। उनके अल्फाज ये भी थे कि जो स्टांस है मौलाना का बड़ा वाज़ेह है, और जिस तरह से वो अपने स्टांस के ऊपर अभी तक खड़े हैं, ये कौम के साथ मोहब्बत और कौम के साथ इजहार यकजहती और कौम के ऊपर बड़ा एहसान होगा। अरकान पार्लियामेंट महफूज हैं और हमारे साथ इस वक्त मुसलसल राब्ते में भी है, क्योंकि मुसलसल ये बात कही जा रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है। 2-3 जो MNAs हैं उनके बयानात भी आ गए जिनके बारे में कहा जा रहा था अफवाहें गर्दिश कर रही थी। मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसे माहौल के अंदर जो अली अमीन गंडापुर का चैप्टर जो हमारे सामने है और जो एपिसोड हमने देखा, इसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, और तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस वक्त एक आपको डिसइंटेग्रेटेड किस्म की एफर्ट्स जो नज़र आएंगे। तो ये एक साजिश का नतीजा है
کہ علی امین گنڈاپور ہوں یا کوئی اور، تو آپ جب مس انفارمیشن پھیلائیں گے اور لوگوں کو جو اکٹھے ہو کر اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے، آپ نے جس طرح سے اسے پولیٹیکلی موٹیو حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر کنفیوژن کا تڑکا لگایا، تو آبویسلی اس کا نقصان پارٹی کو ہوا۔ لیکن اب یہ جو جہاں تک بینس کا تعلق ہے، آپ ایسا کریں کہ کچھ لوگوں کے نام لیں اور ان کے بارے میں مختلف افواہوں کا بازار گرم کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ ان سے سوال کریں گے، کنفیوژن کریٹ ہوگی اور ایک پینک کا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے۔ لیکن اس کا جواب سلمان اکرم راجہ صاحب نے دے دیا کہ ہمارے تمام لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ویورز، مولانا سے ملاقات کیسی رہی، اس کا جواب بھی سلمان اکرم راجہ نے دیا کہ انتہائی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی، طے پایا تھا کہ باہر بات ہم نہیں کریں گے اور جو ہوگا ملک کے لیے بہت ہی بہترین ہوگا۔ اور پھر کامران مرتضیٰ جی ایک شو میں گئے اور انہوں نے بھی اپنے اس گفتگو کے حوالے سے، اس سٹنگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور قوم کو ایک خوشخبری ضرور سنائی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست ہمارے پاس آئے اور وہ ہم سے خوش ہو کر گئے ہیں، ناخوش نہیں تھے۔ یعنی جتنی باتیں ہم نے ان کے سامنے رکھی، چاہے وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہو، پاکستان میں ایکسٹینشن دینی ہو آرمی چیف کو، دیگر چیفز کے معاملے کے اوپر، اور پھر 63A یا دیگر ترامیم جس کے اندر ہمیں یہ شک ہے کہ ہمیں شاید استعمال کیا جائے پرسن اسپیسیفک، تو اس کے اوپر ہم اور پاکستان تحریک انصاف ایک ہی پیج کے اوپر ہیں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پکے ہیں اور ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ لوٹے نہیں ہوں گے، اور یہ بھی کنسرن شو کیا گیا ہے تحریک انصاف کے سامنے، اور یہی کنسرن جماعت اسلامی یا پھر دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی ہے کہ جب ترامیم کی بات آئے گی تو آپ کے لوگ یہ تو نہیں ہوگا کہ انہیں توڑ لیا جائے اور وہ ووٹ کسی اور کو دے دیں۔ تو اس کے اوپر ہر جماعت نے اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھا کہ کوئی لوٹا نہیں ہوگا، اور تحریک انصاف اپنے تمام لوگوں کی گارنٹی دے رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنانے کی تجویز، یہ بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ JUI کی ہو اور ہو سکتا ہے کہ آئینی ترمیم میں حکومت کے اپنے لوگ بھی ووٹ نہ دیں۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے، یاد رکھیے گا۔ اس سے پہلے بھی میں نون لیگ کے اندر 2 لوگوں سے بات کر چکا ہوں اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ تو نمبرز پورے کرنے گئے تھے، لیکن یہ 2 ریفرنسز آ گئے، ایک آپ نے ایک آف لیگ نے، تو نمبرز کیسے پورے ہوں گے؟ تو اس سوال کا جواب بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ ویورز، جب آپ ریفرنسز بنائیں گے تو باقی نمبرز کیسے پورے ہوں گے؟ اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو پرو ایکٹیو رول تھا اس رات سے پہلے، جس رات یہ شب خون جمہوریت پر مارنے جا رہے تھے اور لوگ ان سے پورے نہیں ہوئے، مولانا کے ترلے کرتے رہے، اس کے بعد ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی لیول کے اوپر بھی تیار نظر نہیں آ رہی۔ آپ کے سامنے کہ حالات کیا ہوئے، پرو ایکٹیو نہیں ہے، گفتگو نہیں کری، ماں سوائے اس گفتگو کے جو انہوں نے ایوان صدر میں فلسطین کے نام پہ فضل الرحمان کو منانے کی کوشش کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہاف ہارٹیڈلی ایفرٹس ہیں، اور یہ ہاف ہارٹیڈلی ایفرٹس جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب کو بھی یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اگر ہم نے ان ترامیم کے اوپر چل کر آئینی پیکج لے کر آئے تو کل کو ہماری سیاست کا جنازہ نکلے گا اور ہمیں کندھا بھی نہیں ملے گا اس جنازے کو اٹھانے کے لیے۔ سلمان اکرم راجہ اور ان کی گفتگو بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سپریم کورٹ کے 5 ججز پر مشتمل آئینی بینچ بننا چاہیے، اور اگر ایک چیف جسٹس کے نیچے ایک آئینی بینچ بن جاتا ہے تو عذر ختم ہو جائے گا ایک آئینی عدالت بنانے کا، اور اس قسم کی ہی تجویز کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی دی، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ اگر ہم نے ایک نئی عدالت بنا دی تو اس سے پاکستان کی عدلیہ کی ایک ایسی ساکھ جسے ہم پچھلے کئی برسوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بعد اسے کوئی بھی بچانے والا نہیں آئے گا۔ یہ لاسٹ ڈیفنس لائن ہے نا جی۔ جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو اٹھا کر ان کے گھروں میں گھس کر اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیتی ہے، اور جو کچھ شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا وہی پوری قوم کے سامنے ہے، تو پھر یہ روایت اسے توڑنے کے لیے پاکستان کی عدالتیں ہی انٹروین کرتی ہیں۔ آپ کو اس ملک کے اندر جتنے بھی فیصلے اس وقت ہو رہے ہیں، اور 6 ججز کا خط لکھنا، جو آپ کے پولیٹیکل فیصلے ہیں، وکٹمائزیشن اور پھر دیگر، ان میں اسٹیبلشمنٹ کا ہی کردار ہے، بنیادی کردار نہیں، یا کلیدی کردار نہیں، انہی کا ہی کردار ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے جو لاسٹ ڈیفنس لائن ہے وہ ہے پاکستان کی عدلیہ۔ اگر آپ نے اسے تباہ کر دیا اور بارڈرز کھول دیے تو پھر کوئی کدھر بھی جا سکتا ہے۔ اب جو ایک امپورٹنٹ چیز ایک اور بھی کہی گئی کہ سپریم کورٹ کے اندر آئینی بینچ بنانے کی تجویز جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ 61 یا 65 ہزار کیسز میں سے صرف 200 آئینی کیسز ہیں۔ اتنے کیسز کے لیے متوازی عدالت بنانا بہت ہی عجیب ہوگا اور غریب ملک ہے۔ دیکھیں، میں تو آپ کو شاید اس پلیٹ فارم پہ
اور اس کے علاوہ بھی اب تو لوگوں نے بات کرنا شروع کی ہے نا کہ اس دن فاروق اشنائک سے بھی سوال کیا گیا اور مصطفیٰ نواز خوکر نے بھی یہ بات کی، تو اب یہ بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پچھلے 6-7 ماہ سے جب سے یہ شوشہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے نظریے ہمارے سامنے موجود ہیں، جب یہ معاملہ طول پکڑا کہ دیکھیں جہاں انویسٹمنٹ آپ کو کرنی ہے وہ پاکستان کی لارڈ جوڈیشری، جہاں پر عام آدمی کیس لڑتا ہے، جہاں پر عام جو سائل ہے وہ جا کر، چاہے اس کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، لیکن پھر بھی ایک امید ضرور ہوتی ہے کہ ہمارا جو کیس ہے وہ عدالتوں نے ٹیک اپ کر لیا۔ لیکن بہت کم تعداد کے اندر لوگ ہائی کورٹ کے وکیل کو افورڈ کر پاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے ایک چھوٹی سی ریٹ کرنی ہو تو میں آپ کو نا بہت چھوٹی رقم بتا رہا ہوں، 50,000 روپیہ۔ ہائی کورٹ کی ریٹ کے لیے کم از کم آپ کو، یہ منیمم میں آپ کو اماؤنٹ بتا رہا ہوں، آپ کو 50,000 روپے میں وکیل کرنا پڑتا ہے ہائی کورٹ کا۔ تو سپریم کورٹ میں سر کتنے کیسز جاتے ہیں، اور پاکستان کی عوام کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے کیسز کو ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر 50,000 کی ایک ریٹ، اور پھر اس کے بعد منشیوں کے پیسے، اور پھر فوٹو کاپیوں کے پیسے، اور پھر نہ جانے، یہ لمبی کہانی ہے جی۔ اور جہاں انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی وہ تھی آپ کی لارڈ جوڈیشری، جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں مقدمات ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ، اور پھر اس کے ساتھ جو وہاں کی لارڈ جوڈیشری ہے، راولپنڈی لارڈ جوڈیشری ہے، پنجاب کی ساری لارڈ جوڈیشری، اسلام آباد کی لارڈ جوڈیشری، بلوچستان میں کے پی کے اندر، یہ نمبرز کیسے کم ہوں گے، اس کے اوپر کبھی کسی نے بات نہیں کی۔ لیکن کیونکہ یہ وی آئی پی ہیں، ان کی عدالتوں کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ الگ بنا دیا جائے، جہاں پر انہی کی مرضی کے کیسز ہوں، وی آئی پی پروٹوکول ہو، ون ونڈو آپریشن ہو، یہ بیٹھیں اٹھیں کھائیں پیئیں، اور پاکستان کا نظام جس طرح سے بگاڑتے آئے اسی طرح سے انہیں ایک کنارہ مل جائے اور ایک سہارا مل جائے۔ اب سوال ویورز اس کے اندر کیا ہے کہ یہ لوگ لارڈ جوڈیشری میں تو کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، لیکن اب آئینی پیکج کے اوپر مولانا کیا مکریں گے؟ دیکھیں جی، جے یو آئی کے رہنماؤں کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ مولانا پیچھے نہیں ہٹیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ میری مولانا فضل الرحمان اور ہم سب کی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، وہ بھی اس میں شامل ہیں، پاکستان کی عوام بھی شامل ہے، کارکنان جو پاکستان کے لیے اچھا سوچ رہا ہے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، یہ اپیل ہوگی فضل الرحمان صاحب سے کہ آپ خدا کے لیے پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کی عوام کو دیکھیں۔ آج کا یہ آئینی پیکج اس نظام کو مضبوط کرے گا یا اس نظام کو ہمیشہ کے لیے اڑا کر رکھ دے گا؟ یہ بات فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور پھر تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا قد جو ہے نا، وہ آپ نے فسطائیت، بربریت، آپ نے لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لیا، اغوا کر کے دیکھ لیا، لیکن اس جماعت کو آپ ختم نہیں کر سکے۔ اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑے ہوں گے یا پھر آپ رانگ سائڈ پہ کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ سب کچھ جو ہے وہ کریں گے۔ اور حافظ حمداللہ صاحب کی ایک ٹویٹ جی اس پورے ماحول کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے اس ماحول کی اپنی اس ٹویٹ کے اندر عکاسی کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ متوقع حکومتی آئینی عدالت کے نام پر ایک کٹ پتلی عدالت قائم کی جا رہی ہے جو ایگزیکٹو کے تابع ہوگی، جس کا چیف جسٹس فرد واحد وزیر اعظم کی ثوابدید پر لگایا جائے گا۔ اس آئینی عدالت کو وہ تمام اختیارات دی جا رہے ہیں جو سپریم کورٹ کو حاصل ہیں۔ ایک طرح سے سپریم کورٹ کو کھڈے لائن لگائی جائے، یعنی او ایس ڈی بنا رہے ہیں نا، او ایس ڈی کر رہے ہیں، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی۔ یہاں پر بہت سارے ججز ہوں گے آن اسپیشل ڈیوٹی۔ وکلا تنظیمیں نکلیں، اب عدلیہ اور آئین کی تحفظ کی جنگ لڑنے کا وقت ہے۔ خاموش اگر آپ رہے تو یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور پاکستان اور ہماری تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف مولانا کی ملاقاتوں کی ایک جھلک ایوان میں بھی نظر آ رہی ہے، اور جے یو آئی کے ممبر ہیں جی صوبائی اسمبلی کے عدنان وزیر، انہوں نے کیا کہا عمران خان کے حوالے سے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو غلط بند کیا گیا ہے۔ پہلے بھی کہا تھا کہ اب بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلائے آپ کو ساتھ ضرور دینا ہوگا۔ خیبر پختونخوا پر حملہ پختونخوا عوام پر حملہ ہے، اور یہ پاکستان کے ایک صوبے پر حملہ کرنے کے مترادف ہے۔ اب یہ جو آوازیں ہیں نا، یہ ساری جمہوریت کی آوازیں ہیں، اور ان کو سپورٹ کرنا ہر پاکستانی کے اوپر فرض ہے۔ وہ تمام آوازیں جو آپ کو دوسری طرف سے آ رہی ہیں ان کا بھی حال احوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ شہباز کابینہ کا جی ایک ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے، اور مجوزہ ترمیم منظور ہونے کا باقاعدہ طور پہ امکان ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ترمیم تھی اسے ہم کابینہ میں لے کر آئیں گے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مسودہ تو تیار نہیں ہوا۔ اب مجھے حیرانگی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ خصوصی اجلاس آپ نے جو بلایا اور وفاقی کابینہ جو منظوری دینے جا رہی ہے
وہ کس بنیاد پر دے گی, کون سا مسودہ, ابھی تو اسے شیئر بھی نہیں کیا گیا. اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل اور مختلف ممالک کے ساتھ جو ایم او یوز اور معاہدے سائن کرنے ہیں جس کی کوئی منظوری وغیرہ دی جائے گی. اور پھر میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی کے تمام سٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں, اور پھر پارلیمنٹ ہاؤس کو سیشن کے لیے تیاریوں کا حکم جو ہے دے دیا گیا. ہمارا میڈیا جی یہی رپورٹ کرتا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون مسکرا رہا تھا, کون رو رہا تھا, کس کو اٹھا لیا گیا, کس کو اغوا کر لیا گیا, سیشن ہوگا, سیشن نہیں ہوگا. ہمارا جو پاکستان میں صحافت کا معیار اب یہی رہ گیا ہے, اور کوئی صحافی کام نہیں کرتا, انفارچونیٹ ہے. اور ہر قبیلے کی آواز اور ہر قبیلے کی ترجمانی آپ کو صحافی یہاں پر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ویورز, آج بلاول سے ملنے بھی کچھ مخصوص صحافی گئے اور کچھ انڈیپینڈنٹ صحافی بھی تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بیٹ کرتے ہیں, اور ان کی گفتگو سن کر مجھے آج خوشی یہ ہوئی کہ انہوں نے آج پاکستان کی عوام کو بالکل بھی مایوس نہیں کیا, اور جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا آج یہ دوبارہ سے پاکستان کی عوام کی امیدوں پر اتنا ہی پورا اتریں جتنا ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. ان کی قابلیت, پاکستان کا یہ جو سیاست کا جو سٹیج ڈرامہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, ان میں اس سٹیج ڈرامے کی کہانی میں انہیں ایک نیو انٹری کے طور پر انٹروڈیوس کروایا گیا, اور رائزنگ سٹار سے اب یہ اسٹرگلنگ سٹار جو ہیں, اسٹرگلنگ آرٹسٹ کے طور پہ ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں یاد رکھے جائیں گے. یہ اپنے نانا کو بہت زیادہ کاپی کرتے ہیں, اپنی ماں کے بہت سارے جملے انہیں یاد ہیں, لیکن عوامی جو سیاست ہے یہ کب سیکھیں گے, یہ بلاول کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے. بلاول نے آج کی اس انٹریکشن کے اندر 5 ایسی چیزیں ویورز کی ہیں جو جمہوریت کے خلاف ہیں اور ان کے ہاں مکا کی سیاست کو فروغ دے رہی ہے. بلاول سیاست کے اس سٹیج کے اوپر اپنی لائنز جو ہیں وہ شاید انہیں یاد نہیں ہوتی, اور بری طرح ان کے ڈائلاگز جو ہیں وہ پٹیں گے, کیونکہ ان کے کہے ہوئے جملے ماضی میں کیا تھے اور آج یہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں. یہ ملاحظہ کیجئے ان 5 جملوں میں جو بلاول نے آج اس انٹریکشن کے اندر پاکستان کے میڈیا سے اس کا اظہار خیال کیا کہ ضمیر پر ووٹ دیں. آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے پاس ضمیر پر ووٹ لینے کا آپشن موجود ہے. اب یہ ضمیر پر ووٹ کیا ہوتا ہے سر؟ قوم کو یہ ضرور سمجھا دیں. پاکستان کی جو حکومت اس وقت آپ کے پاس موجود ہے, جب آپ کے گھروں پر حملہ ہو تو وہ حرام ہوگا, جب آپ لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا لیں تو وہ ہر طرح سے حلال ہوگا. جب مریم کے ساتھ جو کچھ ہوا, آپ نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کیا کہا تھا کہ یہ بغیرت لوگ ہیں, اور چیختے رہے. لیکن آج جو کچھ بشرا بی بی کے ساتھ جیل کے اندر ہو رہا ہے, جو آپ نے علیبہ خان کے ساتھ کیا, آپ نے عظمیٰ خان کے ساتھ کیا, خان صاحب کے پورے خاندان کو آپ نے اندر کر دیا, لیکن آپ کی زبان سے ایک لفظ بھی خواتین کے ساتھ جس قسم کی بربریت کی جا رہی ہے نہیں نکلا. زرداج گل کے ساتھ کیا ہوا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں. یاسمین راشد کی ایک آواز آج مجھے سننے کو ملی, اور وہ لاہور کے اندر لوگوں کو منع کر رہی تھی کہ ادھر مت جاؤ, واپس آؤ, لیکن پاکستان کے میڈیا نے یہ نہیں چلائی. اور آج یہ کہاں سے ویڈیو نکلی, اور سلام پیش کرنا چاہیے ہمیں اس شخص کو جس نے یہ شیئر کی کہ جو رول تھا یاسمین راشد کا جس کو بار بار کنٹروورشل بنایا گیا, وہ اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے, سنا جا سکتا ہے. تو بلاول کا ضمیر, جس ضمیر کی آپ بات کر رہے ہیں سر, ضمیر حسین شاہ صاحب تو سو گئے ہیں, آپ نے تو ان کا قتل کر دیا, آپ نے انہیں مار دیا, تو آپ کس ضمیر کی بات کر رہے ہیں؟ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو جلدی ہو سکتی ہے. اب بلاول نے کچھ دن پہلے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ اگر 25 سے پہلے ہم نے کچھ نہ کیا تو کیا ہوگا, یہ لڑائی بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گی اور اس لڑائی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ کے اتحادی بات کر رہے ہیں نا, اور آپ نے بھی کہا کہ 25 سے پہلے جو کچھ کرنا ہے ہمیں کرنا ہے, اس کے بعد جو ہے حالات ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے اور ہم پھر کنٹرول نہیں کر سکیں گے. یہ آپ کے الفاظ ہیں نا, میرے نہیں ہیں. 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم پاس ہونے کے لیے پر امید ہے. ہماری طرف سے کوئی ٹائم لائن نہیں ہے, ترمیم اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے. اچھا, جب یہ گفتگو انہوں نے کی نا کہ کنٹرول کرنے کی بات ہے, پھر ان کی ہوئی ہے جھاڑ پہنچ اچھی خاصی. انہیں کہا گیا کہ سرکار تسی جا کے پاکستان کی عوام کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں جلدی ہے, اور اگر 25 سے پہلے نہ کیا تو آپ نے تو پورے کا پورا اپنا گیم پلان دنیا کے سامنے رکھ دیا. تو لہٰذا اس انٹریکشن کو اس لیے جو ہے وہ آج ارینج کیا گیا تاکہ وہ جو غلطیاں کوتاہیاں آپ کے اسکرپٹ میں اور جو ڈائلاگس کی ادائیگی میں رہ گئی, آپ دوبارہ سے ایک پرائیویٹ سیشن کریں, ایک پرائیویٹ اسکریننگ کروائی جائے اس اسکرپٹ کی جو آج آپ نے کیا. پھر تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ آئینی عدالت پر مولانا صاحب جو ہیں وہ ہم مان گئے,
اور ملٹری کوڈ پر ہماری مخالفت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر کے ساتھ اتفاق رائے ہو۔ JUI کا مسودہ آئے گا تو اس بات پر ہم بات کریں گے۔ اب مسئلہ سر اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کرتے پتہ کیا ہے، یہ کس قسم کی بلاول سیاست کر رہا ہے؟ یہ مکار لومڑی، اور مکار لومڑی جو ہے نا اپنی مکاری سے جانی جاتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک ایک شخص جو ہے جو اس وقت آئینی پیکج کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے نا، وہ بلاول کو ایک تو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ یہ آئینی پیکج اگر پاس ہو گیا جیسا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے تو پھر یہ تمغہ لینے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے دیکھیں جی آپ نے کہا تھا، ہم نے کر کے دکھایا، لہٰذا ہمارا حق ہمیں اب دیا جائے۔ تو بلاول زرداری صاحب چھپنا چاہتے ہیں ملٹری کورٹ کہ جناب ہم نے انکار کیا ہے، فضل الرحمان بھی انکار کر رہے تھے، ہم بھی انکار کر رہے ہیں، لیکن اس رات کسی نے بات نہیں کی اور جو مسودہ تھا وہ فضل الرحمان صاحب کے سامنے رکھا گیا۔ اتنی عجلت میں جس مسودے پر اتنے دن گزر جانے کے باوجود کنسنسس نہیں پیدا ہو سکا، تو اس رات آپ کس طرح سے کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ یہ سوال ہوا کہ ہمارے پاس تو مسودہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی آج طے ہو گئی کہ یہ مسودہ کہیں اور سے آیا، اور جس طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ مجبوری ہے، تو وہ مجبوری بھی آج قوم کے سامنے آ گئی۔ لیکن یہ اس بات کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس پہ انکار ہم اور مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون انڈائریکٹلی کہ یہ ملٹری کورٹ کی جو خواہش ہے یہ کسی اور کی ہو سکتی ہے، یہ ہماری خواہش نہیں ہے، لیکن ہم ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی بھرپور جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ پھر جو چوتھی چیز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایوان صدر میں 5 بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے تو ضرور سنجیدہ گفتگو ہوئی ہوگی۔ اب یہ بڑے آپ اپنے آپ کو خود کہہ رہے ہیں، یہ سوال آپ پاکستان کی عوام سے پوچھ کر دیکھیں کہ آپ کتنے بڑے ہیں۔ اور پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چیف جسٹس کون ہوگا، کسی بھی چیف جسٹس کا طرز عمل افتخار چودھری جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں ہونی چاہیے اور اس کا ایک اپنا مینڈیٹ ہوگا۔ پھر حکومت آرٹیکل 8 اور 51 میں ترمیم چاہتی تھی جسے پیپلز پارٹی اور JUI نے رد کیا۔ آرٹیکل 8 بنیادی حقوق سے متعلق ہے اور آرٹیکل 51 مخصوص نشستوں سے متعلق ہے، یعنی نون لیگ کو اپنے آپ سے انہوں نے دور کر دیا اور جتنا گند تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر انہوں نے ڈال دیا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ آئینی عدالت کے اوپر ہم مان گئے ہیں، ملٹری کورٹ پر ہماری مخالفت ہے، اور جسٹس منیب 63A کے فیصلے میں اپنا ذہن واضح کر چکے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو بلاول نے ماضی میں لوٹوں کے بارے میں کیا کہا تھا 63A کی وہ بات کر رہے ہیں نا، یہ کیا کہتے رہے ہیں کہ ہم پوچھیں گے، اپنی جماعت کے اندر بھی دیکھیں گے، سوال کریں گے کہ کون کون ہے جس نے جا کر اپنا ضمیر بیچا۔ اور پھر ساتھ ہی ان کے کھڑے تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ یہ لوٹے اور ضمیر فروش جمہوریت کے خلاف ایسے اقدامات کرتے ہیں، ہم ان سے نپٹیں گے، اور یہ تمام باتیں کہی گئی۔ لیکن آج 63A پر فیصلہ آیا تو آپ نے ڈھول بجائے ڈانس بھی کیا ہوگا، اور جمہوریت کا جنازہ چونکہ نکل رہا ہے، آج آپ 63A کے اوپر کوئی جو ہے وہ بات نہیں کر رہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آئینی پیکج اگر ہم نے پاکستان کے اندر اسے لانے میں کامیاب ہو گئے تو شاید میں کرسی پر بیٹھ جاؤں گا، جس کا خواب میرے والد محترم نے دیکھا، اور انہوں نے خود کہا تھا اپنی زبان سے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں بلاول کو ملک کا وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھوں۔ ویسے آج کی نشست تھی ہماری، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔